हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका खुशामदीद इस स्कैरी नाइट में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जहाज़ नंबर 17 आखिरी सफ़र। कहते हैं समंदर अपने अंदर बहुत से राज छुपाए रखता है, लेकिन अगर कोई जहाज़ बरसों तक गायब रहने के बाद अचानक दोबारा समंदर में उतर आए तो क्या होगा। और अगर इस जहाज़ में सवार होने के बाद आपको मालूम हो कि जहाज़ का नंबर 17 है और आपके पीछे सफ़र से कोई भी वापस नहीं आया, तो क्या आप इस जहाज़ के अंदर उतरेंगे या उतरने की कोशिश करेंगे। आज की कहानी में आप सुनेंगे जहाज़ नंबर 17 के सफ़र की ऐसी खौफनाक दास्तान जिसका राज आखिर तक आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, और अगर आपको ऐसे ही खौफनाक कहानियों का पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें स्कैरी नाइट को। चलें शुरू करते हैं। जहाज़ नंबर 17 आखिरी सफ़र। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। समंदर पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर आसमान पर सियाह बादल तेज़ी से जमा हो रहे थे। इस रात एक पुराना मुसाफिर जहाज़ के कई साल बाद दोबारा सफ़र पर रवाना हुआ था। उस जहाज़ का नाम नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर था, 17। किसी को मालूम नहीं था कि ये सफ़र जहाज़ के मुसाफिरों को कहाँ लेकर जाएगा, और किसी को ये भी मालूम नहीं था कि इस जहाज़ पर सवार होने के बाद वापस आने वाला कोई नहीं था। लेकिन आयशा को अभी इस खौफनाक हकीकत का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो खुशी से जहाज़ के डेक पर खड़ी समंदर को देख रही थी। अचानक पीछे से किसी ने सरगोशी की। इस जहाज़ पर पहली बार आई हो? आयशा ने मुड़कर देखा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने जहाज़ की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी वापस चली जाओ। आयशा कुछ समझ ना पाई। इससे पहले ही जहाज़ का सायरन गूंज उठा और जहाज़ नंबर 17 ने अपना आखिरी सफ़र शुरू कर दिया। जहाज़ समंदर के बीचों बीच पहुंच चुका था। आयशा अभी तक इस बूढ़े आदमी की बात के बारे में सोच रही थी। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। आयशा अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। राहदारी में अजीब खामोशी थी। जहाज़ में सैकड़ों मुसाफिर मौजूद थे, मगर वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जहाज़ में सिर्फ वही अकेली हो। वो अपने कमरे के सामने पहुँची। दरवाजे पे हल लिखा था 17। आयशा ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। कमरा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन मेज़ पर एक पुरानी सी डायरी पड़ी थी। आयशा ने डायरी उठा ली। पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो जहाज़ नंबर 17 दोबारा सफ़र पर निकल चुका है। आयशा के हाथ रुक गए। उसने अगला सफ़ा खोला। वहाँ लिखा था, रात के 3:17 पर जहाज़ का पिछला हिस्सा मत खोलना। आयशा ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:48 थे। अभी 32 मिनट बाकी थे कि अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। आयशा खामोश हो गई। कदमों की आवाज़ से उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुकी। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। आयशा ने पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे के नीचे से बाहर देखा। वहाँ कोई खड़ा नहीं था। आयशा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसकी नज़र आईने पे पड़ी। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। आयशा फ़ौरन मुड़ी। कमरे में कोई नज़र न आया। वो दोबारा आईने की तरफ देखने लगी। अब आईने पर धुंधला साया जम चुका था और धुंध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज नमूदार हुए। 3:17।
عائشہ کی سانس رک سی گئی۔ اس وقت جہاز کی تمام روشنیاں بند ہو گئیں اور پورا جہاز اندھیرے میں ڈوب گیا، اور پھر اسپیکر سے کپتان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، تمام مسافر اپنے اپنے کمروں میں رہیں۔ چند لمحوں بعد خاموشی رہی، پھر کپتان نے ایسی بات کہی جسے سن کر عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی، جہاز کے پچھلے حصے کا دروازہ کسی نے کھول دیا ہے۔ عائشہ نے فوراً اپنی کھڑکی دیکھی، گھڑی دیکھی، 3:17۔ اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے 3 بار دستک دی۔ پھر باہر سے ایک آواز آئی، عائشہ دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ عائشہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، کیونکہ اس کا بھائی 3 سال پہلے مر چکا تھا۔ عائشہ دروازے کے سامنے بالکل سخت کھڑی تھی۔ باہر سے دوبارہ آواز آئی، عائشہ دروازہ کھولو۔ یہ آواز بالکل اس کے بھائی حمزہ جیسی تھی، مگر حمزہ کو مرے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، اگر تم واقعی حمزہ ہو تو مجھے بتاؤ، ہماری آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ باہر مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد دروازے کے نیچے سے ایک پرانی تصویر اندر سرکی۔ عائشہ نے وہ تصویر اٹھائی۔ اس تصویر میں وہ خود اپنے بھائی کے ساتھ حمزہ کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن تصویر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ گئے، کیونکہ تصویر کے پیچھے سمندر تھا، اور ان دونوں کے پیچھے صاف صاف لکھا تھا، جہاز نمبر 17۔ عائشہ کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس جہاز پر اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہو۔ اچانک باہر سے آواز آئی، تمہیں سب کچھ یاد نہیں کیونکہ تم نے خود اسے بھلا دیا۔ عائشہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ خالی تھا، صرف فرش پہ گیلی مٹی کے قدموں کے نشان تھے۔ وہ نشان راہداری سے ہوتے ہوئے جہاز کے پچھلے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ عائشہ نے ڈائری اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی اور قدموں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک زنگ آلودہ لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ دروازے پہ بڑے حروفوں میں لکھا تھا، داخلہ منع ہے، مگر دروازہ پہلے ہی کھل چکا تھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ عائشہ نے موبائل کی ٹارچ نکالی اور جلائی۔ سامنے ایک پرانی میز تھی، میز پر مسافروں کی فہرست پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ نے فہرست اٹھا لی، پہلے صفحے پہ کئی نام تھے۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک نام پر رک گئی، حمزہ، کمرہ نمبر 17۔ عائشہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تیزی سے اگلے صفحے پر پلٹے۔ آخری صفحے پر صرف ایک ہی نام لکھا تھا، عائشہ، کمرہ نمبر 17۔ اس کے نیچے تاریخ درج تھی، 3 سال پہلے۔ عائشہ کے ہاتھ سے فہرست گر گئی۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا، دھڑام۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں کسی نے آہستہ سے کہا، آخر تم واپس آ ہی گئی۔ عائشہ نے موبائل کی روشنی سامنے کی، وہاں وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ عائشہ نے چیخ کر پوچھا، آپ کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ بوڑھا آدمی نے جواب دیا، میں اس جہاز کا آخری مسافر ہوں۔ عائشہ نے پوچھا، اور میرا بھائی کا کیا ہوا تھا؟ بوڑھا آدمی نے نظریں جھکا لیں، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہارے بھائی نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال لی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ بوڑھا آدمی نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ اس ڈائری کا آخری صفحہ پڑھو۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر عائشہ دوبارہ جہاز نمبر 17 پر آئے تو اسے پچھلا دروازہ کبھی کھولنے نہیں دینا۔ عائشہ نے فوراً بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، لیکن پچھلا دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ بوڑھے آدمی کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور بولا، نہیں، یہ دروازہ کسی انسان نے نہیں کھولا۔ اچانک جہاز زور زور سے ہلنے لگا، پورا جہاز میں صرف ایک آواز گونجنے لگی، عائشہ واپس آؤ۔ عائشہ نے اپنے پیچھے دیکھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اور پھر اس سائے نے وہی آواز نکالی جو 3 سال پہلے سننا چاہتی تھی، عائشہ، میں حمزہ ہوں۔ عائشہ کی نظر اندھیرے میں کھڑے اس سائے پر جم گئی۔ وہی آواز دوبارہ آئی، عائشہ، میں حمزہ ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ایک قدم آگے بڑھی، حمزہ، اگر تم واقعی میرے بھائی ہو تو سامنے آؤ۔
یہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ شخص بالکل حمزہ جیسا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم 3 سال سے کہاں تھے؟ حمزہ نے جواب نہیں دیا، اس نے صرف عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، مجھے سچ جاننا ہے۔ حمزہ بوڑھے آدمی کی طرف دیکھتا ہے۔ بوڑھا آدمی نے آہستہ سے کہا، اب اس بات سب کچھ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے 3 سال پہلے کی کہانی سنائی۔ 3 سال پہلے بھی یہی جہاز سمندر میں نکلا تھا۔ اس وقت عائشہ اور حمزہ بھی اس جہاز میں موجود تھے۔ رات کے 3:17 پر جہاز اچانک رک گیا تھا۔ انجن بند ہو گیا تھا۔ سمندر پر سکون تھا، لیکن جہاز کے پچھلے حصے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حمزہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پچھلے حصے تک پہنچا۔ وہاں اسے ایک بند دروازہ ملا۔ دروازے پر صرف ایک نمبر لکھا تھا، 17۔ حمزہ نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی۔ اسی لمحے جہاز زور سے ہلنے لگ گیا اور حمزہ کے ہاتھ سے دروازے کی کنڈی چھوٹ گئی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی دیوار پر مسافروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان ناموں میں عائشہ کا نام بھی موجود تھا۔ حمزہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے فوراً عائشہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر عائشہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، بے ہوش پڑی تھی۔ حمزہ واپس آیا تو اسے ایک عجیب بات نظر آئی۔ دیوار پر عائشہ کا نام کے نیچے ایک تاریخ لکھی ہے، آج کی تاریخ۔ حمزہ نے عائشہ کو وہیں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے بعد حمزہ کبھی واپس نہیں آیا۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر اس نے حمزہ کی طرف دیکھا، تم 3 سال سے اس جہاز پر ہو؟ حمزہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ساتھ واپس کیوں نہیں چلتے؟ حمزہ نے افسوس میں کہا، کیونکہ میں اس جہاز سے باہر نہیں جا سکتا۔ اچانک بوڑھا آدمی نے چیخ کر کہا، خاموش! سب رک گئے۔ دور سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیں ابھی یہاں سے جانا ہوگا۔ عائشہ نے پوچھا، کیوں؟ بوڑھے آدمی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ جب یہ قدم کی آواز آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، بولا، تو جہاز کا اصل مسافر جاگ جاتا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، اصل مسافر کون؟ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، میں۔ تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن فرش پر پانی کے نشان بنے ہوئے تھے، اور وہ نشان آہستہ آہستہ عائشہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمزہ نے خوفزدہ ہو کر عائشہ کو کہا، بھاگو، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ میں موجود ڈائری خود بخود کھل گئی۔ آخری صفحے پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، اس بار جہاز نمبر 17 صرف ایک مسافر کو واپس جانے دے گا۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ نے سر جھکا لیا اور عائشہ سمجھ گئی، اس جہاز سے صرف ایک شخص زندہ واپس جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے حمزہ تھا اور پیچھے وہ پراسرار دروازہ۔ ڈائری میں صاف لکھا تھا، صرف ایک مسافر واپس جائے گا۔ عائشہ نے حمزہ کی طرف دیکھا، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حمزہ نے فوراً کہا، عائشہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تم ابھی زندہ ہو، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ عائشہ نے سر ہلایا، نہیں۔ اچانک جہاز زور سے ہلا۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرانے لگیں۔ پھر وہی آواز پورے جہاز میں گونجی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ بوڑھا آدمی نے ڈائری عائشہ سے لے لی۔ اس نے آخری صفحے غور سے دیکھا اور اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا؟ عائشہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ بوڑھا آدمی نے ڈائری عائشہ کی طرف کو دی۔ اب آخری صفحے پر ایک نیا جملہ لکھا تھا، قربانی کسی ایک مسافر کی نہیں، اس راز کو ختم کرنے والے کی ہوگی۔ عائشہ نے حمزہ کی طرف دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا، اس جہاز کا راز کسی ایک مسافر کی جان سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسے وہ شخص ختم کرے گا جو حقیقت کو سامنے لائے گا۔ عائشہ نے ڈائری بند کی، اور پھر مجھے بتایا حقیقت کیا ہے؟ حمزہ نے پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اس کمرے کے اندر دیکھو۔ 3 اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے بیچ ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ عائشہ نے صندوق کھولا۔ اس میں پرانے کاغذات، مسافروں کی
فہرست اور جہاز کی تصویریں موجود تھیں۔ سب سے نیچے ایک پرانی تصویر تھی۔ عائشہ نے تصویر اٹھا لی۔ تصویر دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تصویر میں جہاز نمبر 17 کے مسافر کھڑے تھے اور سب سے سامنے وہی آدمی کھڑا موجود تھا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ آخری مسافر ہیں؟ یہ تصویر کتنے سال پرانی ہے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، 20 سال۔ عائشہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن آپ تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اس تصویر میں ہیں۔ بوڑھے آدمی نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ حمزہ نے عائشہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ عائشہ، اس سے دور رہو، بوڑھا آدمی نے کہا۔ اب تم سمجھ گئی ہو، یہ جہاز مسافر کو نہیں روکتا، یہ ان لوگوں کو روکتا ہے جو اس کا راز جان لیتے ہیں۔ اچانک جہاز کی تمام روشنیاں غائب ہو گئیں اور سامنے والا آئینہ ٹوٹ کر فرش پہ گر گیا۔ عائشہ نے دیکھا، آئینے میں بوڑھے آدمی کا عکس موجود ہی نہیں تھا۔ حمزہ نے چیخ کر کہا، عائشہ ابھی! عائشہ نے ڈائری اٹھائی اور اس کے آخری صفحے کو جہاز کے پرانے ریکارڈ کے ساتھ ملا دیا۔ اچانک کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی، کاغذات ہوا میں اڑنے لگے۔ بوڑھے آدمی کی آواز گونجی، یہ راز کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عائشہ نے پوری طاقت سے ڈائری بند کر دی۔ اسی لمحے جہاز زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر ایک زوردار آواز آئی، دھڑام! سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب عائشہ نے آنکھیں کھولیں تو وہاں سمندر کے کنارے ایک ساحل پر پڑی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک چیز موجود تھی، وہی ڈائری۔ عائشہ نے فوراً حمزہ کو پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ حمزہ اسے واپس بھیجنے کے لیے خود جہاز میں رہ گیا تھا، مگر عائشہ نے ڈائری کھولی تو آخری صفحے میں بالکل خالی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس پر ایک جملہ نمودار ہوا، اب جہاز نمبر 17 کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے ڈائری بند کی اور پیچھے مڑ کر سمندر کو دیکھا۔ جہاز کہیں موجود نہ تھا۔ لیکن اچانک سمندر دور لہروں کے درمیان اسے ایک چیز تیرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ اس پر صرف ایک نمبر لکھا تھا، 17۔ عائشہ کے چہرے پر خوف واپس آ گیا اور اس لمحے اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگلا سفر جلد ہی شروع ہوگا۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھ سے موبائل نیچے کر دیا، سمندر کی طرف دیکھا اور دور دن کے اندر ایک جہاز کا سایہ دوبارہ نمودار ہوا، جہاز نمبر 17۔ اختتام یا ایک نئی شروعات۔ ختم۔ اگر آپ کو جہاز نمبر 17 آخری سفر کی یہ خوفناک کہانی پسند آئی ہو تو اسکیری نائٹ کی ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ جہاز نمبر 17 کی دوسری کہانی سننا چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگلی خوفناک کہانی میں پھر ملاقات ہوگی۔